अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, हैप्पी खुश खुश रहें। और खुश रहने के लिए कुछ लोगों का क्राइटेरिया जो है वो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो और बहुत लेविश ज़िंदगी हो और मतलब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो ज़िंदगी को समझते हैं कि ये जो है जो बड़े खुशहाल हैं। लेकिन आप यकीन करें, इनको अंदर से कहीं आप टटोले ना तो वो भी अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं होंगे। और ऐसे लगता है कि ये अल्फाज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अदा किया जाता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जब आप किसी से पूछे ना तो समटाइम जो दिल में ज़रा सा अल्लाह का खौफ रखते हैं ना, तो वो कह देते हैं अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप थोड़ा 1 घंटा उनके साथ स्पेंड करें तो उनका इतना सारा रोना बाहर आ जाएगा कि आप में यकीन करें, जो शख्स अगर अल्लाह ने आपको कहीं पर आजमाया है, कहीं पर, तो आप अल्लाह की नफ़ी मिनट में कर देते हैं। जब आप गुफ्तगू में ये मेंशन करते हैं कि मुझे ये उसकी वजह से तकलीफ़ है, मेरे जो है कज़न ने ऐसे कर दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, मेरा ये लॉस हो गया, तो ये समझ लें आप अल्लाह की नफ़ी करते हैं। आप स्ट्रगल करें उसके लिए। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम में कहीं क्रिएट आप हो है ना, प्रॉब्लम में आ गए तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना सिर्फ ये कि आप उसको बहुत जगह बताने की कोशिश करें। हम ज़्यादा एफर्ट पता क्या लगाते हैं, हम उसको बहुत जगह बताने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद हम और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और सम टाइम हम ऐसा कुछ प्रॉब्लम में घरेलू प्रॉब्लम्स होती है ना डिफरेंट, आपने देखा होगा ख़वातीन में, नाचाकियाँ और बहनों में, रिश्तेदारों में, तो हम बिला वजह के उलझाव सुलझाव में पड़े रहते हैं। मैं ये समझती हूँ आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर कम बैठें जहाँ पर आप मज़ीद स्ट्रेसफुल हो। इससे आपकी हेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय होगी। आप उन मशगलों में मशगूल रहें जो आपको एंटरटेन करते हैं। हो सकता है बचपन में आपके कुछ ख्वाब होते, जैसे आपने कोई अच्छा सा शायर बनना है, कोई आपकी ख्वाहिश होती कि मैं बचपन में पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी, कोई ऐसी क्रिएटिव स्किल्स में मसरूफ़ रहें। इस तरह ये होगा कि आपकी एक शौक़ भी पूरा हो जाएगा और आपका दिमाग भी उस तरफ चला जाएगा। अगर आपका दिल करे कोई अच्छी सी मूवी देखने का, वो देख लें एज़ कम्पेयर टू, अगर आपको रेस्ट करने को दिल करे वो कर लें। लेकिन आप ऐसी जगह अपना टाइम, पता क्या होगा, आप स्ट्रेसफुल होते हैं, फिर आप जैसे नफ्सियाती टाइप के हो जाते हैं, बिला वजह लोगों में उलझने लगते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, बड़े फारग लोग होते हैं। जो लोग बहुत फारग होते हैं ना, वो उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं, वो बिला वजह लोगों की टोबाजी में लगे रहते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने आप को बावजू रखें, सबसे इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। दिल आपका वैसे ही मुतमईन हो जाएगा और अल्लाह का शुक्र करना सीखें, जिसने ये कायनात खूबसूरत आपके लिए बनाई, अपने लिए, आप लोगों के लिए बनाई है। तो उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र करें और आपके हाथ, पैर, आंखें सब सलामत हैं, जो दिल करे देख सकते हैं। और हमेशा फिर उन लोगों का सोचें जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं। अपने से ऊपर को नहीं सोचें, अपने से नीचे को सोचेंगे ना तो अपनी चीज़ों की कदर होने शुरू हो जाएगी। तो दी हुई नेमतों की कदर करें। वो आपको कभी आजमाता है, कभी आपसे प्यार करता है, कभी टटोलता है कि देखो मेरे पास लौट के तुम कब आओगे, और हम यकीन करें यहीं कोताही कर जाते हैं। लेट्स सी, मेरी बात अगर आपके दिल पे ना गुजरी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके माँ बाप सलामत हैं तो उनका बहुत ख्याल रखें। मैं यकीन करें उनकी दुआएं ना आपको फ़र्श से अर्श तक पहुंचा देंगी। तो जिनके वालिदैन नहीं हैं लेकिन फिर भी आप उनके लिए एक सदका जारिया, आप उनकी औलाद हैं, आप उनके लिए पढ़ें, ख़ुद पढ़ें। दुनिया के बच्चों को जमा करके कुरान खानी से बेहतर है कि आप उनके लिए एक सूरह फातिहा और 3 कुल, जब आपको उनकी याद आए, जब आपको फ़ील हो कि काश इस वक्त मेरे बाबा मेरे पास होते, मेरी कामयाबी में मेरी माँ मेरे पास होती, आप उनके लिए दिल से
ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں. میں کہتی ہوں وہ جو تھوڑی سی آپ نے 3 منٹ جو پڑھی ہے نا, اس سے وہ اس جو بہت سارے بچوں کو جمع کر کے یا گھر میں بہت سارے لوگوں کو بلا کے جن کا دھیان ہی نہیں ہوتا پڑھنے میں, اور ایز کمپیئر ٹو وہ 3 منٹ میں آپ اگر دل سے دعا کریں گے نا, وہ ان کی بخشش کا سبب بن جائے گی, کیونکہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لیٹس سی, آج میں آپ سے جو بات کہنا چاہتی ہوں, وہ جو اتنی میں نے ایک تمہید باندھی ہے بہت لانگ, وہ یہ کہ ہم لوگ کبھی کبھی بہت اسٹریسفل ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ کو لوگ اتنا ٹارچر کرتے ہیں, کبھی ہم فائنینشیلی, کبھی فیملی پرابلمس, کبھی بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم اپنے ذہن پر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو خود اسٹریسفل کرتے ہیں. یہی یہاں پر مسٹیک ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کام کے اوپر خود حاوی ہو, کام آپ پر حاوی نہ ہو, تو پھر آپ ایک شاید میں کہوں گی کہ آپ نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ بلا وجہ پہ ٹارچر ہوتے ہیں. یہ کون سے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہم مینٹلٹی کے اوپر ایک ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم چیزیں رکھ کے بھول رہے ہیں کبھی کیا پرابلم, اور پھر ہم اس کا پتہ کیا نام دیتے ہیں, سوری ٹو سے مذاق, اس کے اوپر جن آ گیا, آپس خود ہی باتیں کرتی ہے, یہ ایسی ہے, یہ رکھ کے چیز ادھر سے یوں کر دیتی ہے, الٹی اور فیملی کے عجیب ہیومرز نکلتے ہیں. تو آج اس سب باتوں پر ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر بہت ہی سینئر سائیکالوجسٹ ہیں, ماشاءاللہ ڈرامہ رائٹر ہیں, اور کیا ہیں, پوئٹ ہیں, مطلب بہت کچھ ان کے اندر ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں, ایکٹر ہیں. تو یہاں پر موجود ہیں عظمیٰ علی. السلام علیکم سائیکالوجسٹ. وعلیکم السلام. جی, سائیکالوجسٹ سے پہلے میری پہچان ایز اے ڈرامہ رائٹر, اور لیکن یہ کہ سائیکالوجی اور رائٹنگ دونوں ایک دوسرے سے بہت لنکڈ کرتے ہیں, کیونکہ میں سوشل ایشو پہ میں نے زیادہ بات کی, ٹرو اسٹوریز کو میں لے کر گئی, تو اس لیے وہ دونوں نے بہت لنک کیا اور بہت اس سے کنیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ. بالکل ماشاءاللہ. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ظاہر سی بات ہے جس فیلڈ سے ریلیونٹ ہوں, اور یہ میں کہوں گی یہ ایک انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اندر کے جو پیشن ہے نا, جو شوق ہے, وہ ابھر کے سامنے آتا ہے, اور وہ اس کو جب بھی موقع ملتا ہے نا وہ پھر ڈو اٹ کر کے دکھاتا ہے. آپ کو ظاہر سی بات ہے لائف میں ایک ایگزامپل ہوتی ہے, آپ میرے لیے یا ان لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے کہ موقع کچھ دیر بعد ملتے ہیں. آپ کی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, میرڈ فیملی, یہ وہ, بہن بھائی, کوئی نہ کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے, لیکن بندہ ہمت نہیں ہارتا. بالکل. میں پہلے فلائٹ اٹینڈنٹ تھی سعودی عربین ایئر لائنس میں. واو. تو میں فیل کرتی تھی کہ میں ایک کنزرویٹو فیملی سے نکل کر گئی تھی, اور میرے گھر میں آج بھی میری برادری میں لڑکیاں اسٹور سے بریڈ, ایگز یہ بھی نہیں لیتی ہیں, اور میں اڑ کے چلی گئی. تو میں محسوس کرتی تھی, بہت سے لوگ میری امی کو بہت کچھ سناتے تھے, وہ دل میں رہتی تھی کہ بیٹی, حالانکہ انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں لیا پیسے, ان کے ماشاءاللہ وہ خود اسٹیبل تھی, لیکن وہ ایک چیز تھی کہ بیٹی کماتی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے, اور یہ تو بڑی شرم کی بات ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. میں نے وہ سب فیس کیا بہت اچھے سے. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی اپنی آڈینس کو, صاحبی نے آج جو انٹرو دیا ہے نا, اگر صرف یہ انٹرو ہی اس کو ٹیکسٹ کی صورت میں کر لیں, یا اسے اتنا ہی کہہ دینا لوگوں سے, اور میں آج اسی پہ بات کروں گی, تو یہی کافی ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ جو سچویشن ہو ایسی بری, اس سے نکل جائیں. میں بھی اس سے نکل گئی. لوگ کہتے تھے شرمندگی ہوتی ہے, یہ کیا کر رہی ہے عظمیٰ, یہ ہو, نہیں سنتی تھی. اور نہ صرف یہ, اچھا پھر میں نے اصل میں یہ یقین جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو نا لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. ہاں, جب انسان کو خود پتا ہو نا کہ میں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, اور بڑے گریس سے کروں گی انشاءاللہ, اور میں نے کیا. پھر بالکل, ناؤ آئی ایم اے رول ماڈل فار کہتے مائی ہیں فیملی. آپ کو دنیا نہیں آتی, جب آپ خود اپنے آپ کو ہرا دیتے تو دنیا آپ کو ہرا دیتی. بالکل ایسا ہی ہے. پھر میں نے لوگوں کا جو کنسیپٹ تھا نا ریگارڈنگ ایئر ہوسٹسز, اس کو میرا دل تھا کہ میں اس کو چینج کروں, تو میں نے ڈرامہ تتلیاں لکھا تھا. اٹ واز اباؤٹ لائفز آف ایئر ہوسٹسز, ان کی زندگیوں. واہ واہ واہ, تتلیاں مجھے یاد آ گیا, بہت بڑا مشہور ڈرامہ ہے. بالکل. اور پھر وہ ورکنگ لیڈیز کو بھی جو ہے نا وہ بھی ریپرزینٹ کرتا تھا. تتلیاں وہ ڈرامہ تھا کہ جس نے پھر مجھے, میرے ہسبینڈ نے کہا یار یہ شوبز ہے, پھر میں شوبز میں آئی نا ایئر لائن کے بعد, another glamour field, کہ جہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر لیا عظمیٰ نے.
تو میرے ہسبینڈ بھی جو تھے وہ کہتے تھے یار تم یہ نہیں کرو. تو ایکٹنگ میں نے اس لیے پھر کم کی, لیکن پھر میں نے لکھا بہت, کیونکہ تتلیاں سے جو مجھے فیڈ بیک ملا نا لوگوں کو, میں بینک جا رہی ہوں وہاں خواتین کہہ رہی ہیں آپ بہت کمال کا کام کر رہی ہیں, میں کہیں جا رہی ہوں کہہ رہے ہیں آپ تو بڑا اچھا صدقہ جاریہ ہے یہ وہ. تو مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا اچھا تم رائٹنگ کنٹینیو کر لو. تو پھر میں نے وہ رائٹنگ, لوگوں نے مجھے اپنی ٹرو اسٹوریز بتانے شروع کر دیں. تو اب جو یہ سائیکالوجی ہے اس سے بھی مجھے بہت ہیلپ مل رہی ہے کہ لوگ اپنے دل میرے سامنے کھول دیتے ہیں جس طرح سے. اور اب میں اس بات پر آتی ہوں کہ سچویشن سے آپ نے کہا کہ نکل جائیں. میں ایئر لائن کی سچویشن, اس ٹینشن کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دیں آپ, بلکہ اس کے اوپر اتنی اسٹرانگ گرپ ہو آپ کی. اور آپ نے کہا کچھ کام کر لیں کریٹو, میں نے یہی کیا. تبھی میں اتنی ساری فیلڈز میں چلی گئی, خود راستے بنتے. ہاں میرے ساتھ ایک اور موقع آیا کہ جب میں خود بہت ڈپریشن میں گئی. میری شادی کے 11 سال بعد مجھے خوشخبری ملی کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ. وہ 11 سال جو میں نے ٹارچر سے گزرے میرے, وہ میں بتا نہیں سکتی کہ آفٹر 3 years آف میرج میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا یو گیٹ میرڈ, کسی اور سے شادی کرو, مجھے اس کے بچے دے دینا, میں پال لوں گی. 11 سال بعد اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری دی مجھے. اور میں وہ وقت تھا کہ جب 10 سال ہو گئے تھے میری شادی کو, تو میں اتنی ڈپریس ہو گئی تھی کہ میں نے ایئر لائن دوبارہ جوائن کر لی. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنا فیم, اپنی ذرا مجھے پیسہ بھی مل رہا تھا اپنا انڈیویجول, اور بہت کچھ میں نے اپنا کریئر ہر چیز چھوڑ کر میں دوبارہ چلی گئی سعودیہ. میں نے کہا میں وہاں سعودیہ میں تھی وہ بیسڈ ایئر لائن, تو میں نے کہا اللہ سے میں وہاں جا کے بات کروں گی. تو میں نے سب سیکریفائز کر دیا, میں وہاں چلی گئی, وہاں اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی. پھر اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی. اور لیکن وہ جو تھی نا کہ میں کہیں شادی پہ جا رہی ہوں, اب بھی میں نے سب کو سلام ہی کیا ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ارے تم پھر آ گئی ہو اکیلی, کوئی ہاتھ میں کوئی ننھا نہیں تمہارے. اینڈ دوسرا کہہ رہا ہے بیچاری کیا کرے, وہ تو بیچاری, یو نو آئی لٹرلی ہیڈ ٹیئرز ان مائی آئیز, میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تو میں جواب نہیں دے سکتے نا, اور میں بدتمیزی البتہ نہیں کرتی رشتہ دار ہیں بالکل. لیکن پھر میں گھر آ کے جو روتی تھی, میرے ہسبینڈ کہتے تھے اب نہیں جاؤ گے تم. پھر میں نے شادیوں کے فنکشنز کم کیے. جب میں نے سائیکالوجی میں اپنی سپروائزر کو یہ بات بتائی, انہوں نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا, کیونکہ تم نے سروائیو کر لیا نا. پھر تم اگر 5 دن کے فنکشنز میں جایا کرتی تو تم تو پھر تو پاگل ہو جاتی. تو تم نے 5 دن سے 1 دن کر لیا, پھر تو ٹھیک کیا کہ ایسی سچویشن سے نکل جاؤ. اور پھر میں اپنا ذہن میں اتنا بزی ہوتی تھی کہ پھر میں کہتی تھی یار یہ سوچ دماغ ہی نہیں جاتا تھا, اس طرح دماغ نہیں جاتا تھا, اور اللہ کا شکر کرتی رہتی تھی. کہتی تھی ٹھیک ہے مجھے اللہ نے اتنا کچھ نواز دیا ہے, ایک یہ نہیں دی, اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, اللہ کی کوئی رضا ہے, اللہ الحمدللہ کوئی بات نہیں. تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اب میری ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے, ابھی بھی لوگ چین سے نہیں بیٹھتے, بیٹا ہو جاتا. تو میں نے کہا بیٹا ہوتا ہے بڑی ہماری جاگیریں, گھوڑے پہ جائے گا میرا بیٹا, اور مردوں سے وہ کرے گا. آج کل تو سی ٹی وی ہوتے ہیں, اور لوگ اب گھر بیٹھ کر ہی اپنی فیلڈز بھی دیکھ لیتے ہیں, کھیتی باڑی بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ معذرت کے ساتھ ناظرین, میں نے کہا یہ ایسے بولتے ہیں جیسے بڑی کوئی ڈائناسور کی نسل ہے جو ختم ہو جائے گی, تو پھر کوئی ایک یا ایک ڈیزاسٹر آ جائے گا, ارے کیا ہو گیا. اور ایک ویسے بھی ایک بات بتاؤں, میں کل ہی پرسوں کی بات ہو رہی ہے, تو میں کہہ رہی ہوں یار میں اپنی دادی کو جانتی ہوں, ٹھیک ہے, اور دادی کی بھی تو کوئی دادی ہوگی, امی ہوگی, تو ان کو نہیں جانتی. تو ایک انسان کی ڈیوریشن آف لائف ہے, بس 3 جنریشن تک کوئی تمہیں جان لے بڑی بات ہے. میں اپنی والدہ کو جانتی ہوں, والدہ کی مما کو جانتی ہوں, اب مما کی بھی مما ہوگی نا, ان کے نام ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ. اب میری دادی کی امی کو نام ہی نہیں مجھے معلوم, ان کی بھی دادی ہوگی نا. تو ایک انسان کی ایک مطلب ایک ہے, تو اپنی لیمٹس جو ہے نا, آپ کسی کو ایسے لفظ نہ کہیں کہ تم ماں نہیں بنی ہو, تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے, تم اکیلی ہو, اس طرح کے لفظ ادا کر کے آپ اس کو تو ٹارچر کریں, لیکن آپ اپنے بھی بہت مطلب ہمیں گناہ میں اضافہ کریں, کیونکہ آپ اس خدا کی وحدانیت جس نے اس کو کسی آزمائش میں ڈالا ہے, آپ اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں. اور ڈرامے کچھ ایسے بنتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں. ہوتا ہے ایسا, بالکل بڑے پراؤڈلی یہ ڈرامے حقیقت ہے ایسے کہ کبھی کبھی تو 4تھی بچی کو اٹھا کے باقاعدہ ہاسپٹل سے ہی غائب کر دیتے ہیں شوہر صاحب کہ یہ بچی جو ہے نا ہمیں چاہیے نہیں ہے, کیونکہ 3 آلموسٹ ہیں. تو یہ تو ماں کے کلیجے سے پوچھو نا, بالکل یقین کرو میں حیران ہوتی ہوں. یہ ڈرامے دیکھے ہیں اور حقیقت میں بھی ایسا ہوا ہے, تو میں کہتی ہوں کس دل سے تم کچرے میں ڈال کے آ جاتے.
ہاں اور ایسا ہوا ہے, ریئل میں بھی ہوا ہے. آپ عیدی اور اس طرح کی کچھ آپ دیکھیں تو یہ آپ پھر ایک اور چیز جگہ ہم چلے جائیں گے کہ میاں بیوی کی نہیں بنی, وہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ پھر ان کی اولاد جو ہے نا وہ سیکریفائز کرتی ہے کہ اولاد کس طرح کورٹس میں جا رہی ہے, بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کسٹڈی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسٹڈی لیتے بالکل ہیں. بالکل یہ صحیح. محبت میں نہیں لیتے کہ بچے سے محبت ہے, یہ کہ ماں سے الگ کر دو یا باپ سے الگ کر دو. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں, اگر الگ بھی ہونا ہے تو بچوں کو باپ کی عزت کرنا نہ ختم کریں یا ماں کی عزت ختم کرنا نہ بند کریں آپ. لیکن بچوں کو برین واشنگ کرتے ہیں, تمہاری ماں یوں تھی یا تمہارا باپ یوں تھا, تو وہ بچوں یہ سوچے کہ وہ کیا ایشوز لے کر اچھا, یہ آپ نے جو بڑھ رہے ہیں. پوائنٹڈ کیا نا میاں بیوی کا, میں ایک چھوٹی سی میرے خیال میں آپ مجھے کریکشن کیجیے گا عظمیٰ, یو آر اے سائیکالوجسٹ. کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ جب شروع میں ضرورت ہے, ایک لائف شادی کے 3 مہینے بعد اس سے پہلے کچھ چاہتے ہیں, شیئر ہوتی ہیں, جی میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لیا, سوری ٹو سے, پھر بعد میں تو دہی لے کے جانے کے لیے بھی 6 دفعہ بولنا پڑتا ہے, دہی لے آؤ دہی لے آؤ. لیٹس سی, یہ جوک لی نہیں, میں سچ ابھی بتا رہی ہوں کہ ایک مطلب میاں بیوی جو ابھی آپ جائیں نا ہائی کورٹ جائیں تو جیسے میری بہن نے کہا وہاں پہ ایک لڑائی, بچے یوں چھین رہے ہیں, یہ ایک رونا دھونا مچا ہوا ہے. تو ایک میاں بیوی کی اپنا ایک ضد, ایگو, میں نیچے کیسے ہوں, مطلب ایک کمپرومائز نہیں ہے نا. لیکن ایک چیز ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے. اس کے ریزن پتہ کیا ہے کہ گھر میں اگر کوئی خدا نہ خاصا یا تو بہت زیادہ پیسہ یا پیسہ نہیں, ٹھیک ہے, شوہر نہیں کماتا, بیوی اس کو ٹارچر کریے. اب وہی جو آپ کی محبت کی ایک خوبصورت گھر میں جو پھول آپ کی محبت سے جو پیدا ہوئے ہیں, آپ اس کے بعد آپ کی محبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ سارا غصہ اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں. اور خود سوچیں وہ مینٹلٹی ان بچوں کی کیا ہوگی جو گھر میں سارا دن چک 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 آپ دونوں میاں بیوی کی دیکھتے ہوں گے. سب سے امپورٹنٹ ہے, دیکھیں ہمارے بھی والدین بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے اس دور کے حساب سے, لیکن وہ جاہل نہیں تھے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے. اس دور میں اگر آپ لوگ اس طرح کی ضد اور ایگو کریں, یا تو کم پیسے سے آپ اپنے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا بہت زیادہ پیسے سے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنی لمیٹیشن دیکھ لیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے موٹیویشنل میسج بنیں, کیا آپ ایسے ہیں, کیا آپ کے اندر سیکریفائز ہے, کیا آپ کو اپنی وائف کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہے, یا وائف کو ہسبینڈ کی عزت کرنے کی تمیز ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ خود موٹیویشنل میسج اپنے گھر سے بنتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اس میں آپ کیا کہتے ہو؟ بالکل, پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے اتنا جھگڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کورٹ پہ چلے جائیں گے, الگ ہو جائیں گے, پھر کوئی ایک منا لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی بچے ہیں سیکریفائز کریں گے. جب آپ نے بچوں کے لیے طے کر لیا کہ سیکریفائز کرنا ہے اور ساتھ ہی رہنا ہے, جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو اچھے طریقے سے رہیں. بالکل صحیح. پھر تو آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کریں بیٹھ کر کہ چلو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں اس طرح سے انٹرفیئر نہ کریں. زیادہ تر اچھا, ایک روم میں بیٹھ کے سولو کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں, یار تمہیں کیا میرے سے پرابلم ہے, پھر اس سے شیئر کریں. ایک امپورٹنٹ چیز یقین کرو عظمیٰ, میں دیکھتی ہوں وہ گھر ہمیشہ تباہی کی طرف جاتا ہے جب شوہر اپنی بیوی سے باتیں چھپانے لگتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے باتیں چھپانے لگتی ہے. تو ان کے درمیان obviously تیسرا آ جاتا ہے. آپ چاہے کہ وائف کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر انٹرپشن کرے, یا شوہر آؤٹ سائڈر محبت کی ڈیمانڈ کرے کہ بھائی مجھے تو وائف سے مل نہیں رہی ہے, تو آف کورس ان دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ سے تیسرا اس جگہ پر بڑے مزے سے اسپیس بنا لیتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں, کیونکہ آپ کا دل ہوتا ہے نا شیئرنگ کرنے کا. بالکل. تو وائف کس سے شیئر کر رہی ہے, تو جو اس کی سن رہا ہے وہ اس سے شیئر کر رہی ہے. تو وہ جب سننے لگتا ہے کوئی, تو آپ کو لگتا ہے یہی ہمدرد ہے, یہ مجھے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے, تو آپ کا دل اس طرف راغب ہو جاتا ہے, مرد ہو یا عورت. بالکل. تو اس کو ایک ایسے ہی ہوتا ہے نا جیسے کوئی غم ہو, کوئی شولڈر مل جائے. تو پھر کبھی کبھی ایک خاتون تھی, ان کی 3 شادیاں ہوئی تھی, وہ کہہ لیں کہ ہر شادی کے بعد میں ڈپریس ہوتی تھی, ایک شولڈر ملتا تھا, پھر وہ شولڈر ہی جو ہے نا وہ ساتھی بن جاتا تھا. تو یہ ریزن بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. عظمیٰ ہمارے ساتھ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ماشاءاللہ بہترین رائٹر ہیں, اور ان کا ڈرامہ تھا تتلیاں بڑا مشہور, اور اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں, ایز ایکٹنگ بھی انہوں نے ریپرزینٹ کیے. اور ان کی زندگی میرے لیے ایک یہ کہوں گی کہ ایک میسج ہے, اور ان کی اپنی لائف خود ایک میسج ہے. تو آف کورس اس کو حرفوں میں لکھنا, اور بہت ساری خواتین نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کو شیئر کیا ہے, انہوں نے ان کو لفظوں میں پرو کے ڈرامے میں کریٹ کیا ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ لوگوں نے یہ PTCL نمبر مینشن
ٹینشن ہو رہا ہے. اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر آیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے, تو آپ اپنی زندگی کی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. پھر میرے خیال میں اس کہانی میں تھوڑی آگے پیچھے کر کے عظمیٰ اس کو خوبصورت جو ہے ڈرامے میں تخلیق کر دیں گی. تو یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, بس جانا ہے اور آنا ہے, لیکن یہ PTCL نمبر پہ آپ اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ہیں ہماری پیاری سی گیسٹ عظمیٰ علی کے ساتھ.